अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द INN हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर साहब, पिछले प्रोग्राम में हमने समदा लेवल 5 पे बात की थी और हमने स्टार्ट करना था समदा लेवल 6, जिसके तकरीबन 5 पार्ट हैं। इसका मेडिटेशन है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है, HSP है और फास्टर डिस्टेंस हीलिंग है। इन पे हम आज डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, आज भी हमारा टॉपिक जो है समदा हीलिंग एनर्जी है और इसमें हम आपको बताएंगे बेहतरीन तौर तरीके कि किस तरह हम मेडिटेशन करें और मेडिटेशन होता क्या है, मुराक़बा क्या है और साथ ही HSP हेल्थ प्रोसेस पावर्स क्या है, डेली ऐसा होता भी है कि नहीं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होता है कि नहीं। जैसे ये कहते हैं कि रूह को परवाज़ देना, ये पॉसिबिलिटी ये होता है कि नहीं होता है, सच है कि नहीं है, ये कैसे काम करते हैं, ये भी हम बताते हैं आपको। और साथ ही फास्टर हीलिंग एनर्जी जो है समदा लेवल 6 है। बिल्कुल, इसके 5 पार्ट्स हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मेडिटेशन से। जी बिल्कुल सही, मेडिटेशन से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है मेडिटेशन लेवल 6 से होती है और ये बेहतरीन तरीका है लेवल 6 के मेथड, इसे कहते हैं झील मेथड ऑफ डीप मेडिटेशन, डीपली मुराक़बा जिसे कहते हैं। और ये आपको मिनटों में डीपली मेडिटेशन की कैफियत मिले जाते हैं। और वो मेडिटेशन की कैफियत क्या है, ये खालदा बता सकती हैं मेडिटेशन क्या होते हैं? बिल्कुल डॉक्टर साहब, पहले तो मेडिटेशन करने के लिए योगा भी थोड़ा बहुत करना चाहिए, क्योंकि योगा हमें तैयार करता है मेडिटेशन के लिए। मेडिटेशन जो मैं समझी हूँ वो ये है, योगा का मेन मकसद है मेडिटेशन के लिए तैयार होना। और देखिए सोफिया किराम भी कहता है, दीन में भी है कि आप सबसे पहले जिस्मानी तौर पे पुरसुकून रहे, फिट रहे, वर्जिश करें और अच्छा है ताकि फिट रहें, आप आगे इबादत के लिए तैयार होते हैं। बिल्कुल। तो फिर हम मेडिटेशन करते हैं। जब मेडिटेशन अपनी रूह को और अपनी जो तवज्जो है उसको एक जगह पे मरकूज करना। बिल्कुल, मेडिटेशन का मतलब है नाज़रीन के जिस तरह खालदा फरमा रहे हैं आपको कि कनेक्शन बिटवीन माइंड, स्पिरिट एंड बॉडी, इसके कनेक्शन को, इसको मिलाने को, मेडिटेशन का हमांगी पैदा करने के इसके दरमियान, इसी कहते हैं मेडिटेशन, यही ले आते हैं इंसान को। और जब हम डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं तो हमारी रूहानी पावर्स इतनी इम्प्रूव होती हैं जिसके थ्रू हम अपने बहुत सारे जो मसाइल हैं उनको हल कर सकते हैं। हमारी जो स्पिरिचुअल पावर है वो बहुत इंक्रीज़ होती हैं। हमारी इबादत में बहुत कंसंट्रेशन पावर हमारी आती है जो हमारी इबादत को बेहतर करती है। सही। और फिर जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है, अपनी रूह को परवाज़ देना, वो भी जब आप डीप मेडिटेशन में जा सके तो ही आप अपनी रूह को परवाज़ दे सकते हैं। दे सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हम यानी बॉडी से आउट जा सकते हैं। हमारे एक दूसरी बॉडी होती है नाज़रीन, खालदा का मतलब ये है कि हमारे एक दूसरी बॉडी है जिसे इथरिक बॉडी कहते हैं, जिसे औरा भी कहते हैं, एक दूसरी बॉडी भी कहते हैं। और इसको आप उर्दू में मुसाली जिस्म भी कहते हैं या रूह की परवाज़ भी इसको कहते हैं, फारसी में भी इसको रूह की परवाज़ कहते हैं ना। जी बिल्कुल। और कैसे पॉसिबल है कि हम ट्रैवल कर सकें, आउट ऑफ बॉडी जाएं, आउट जाएं बॉडी से, कैसे पॉसिबल है, ये क्या है, इसका मतलब यही। तो खालदा ये आपने कई समदा से तजुर्बा किया होगा कि हम जब आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस करते हैं तो क्या हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कहाँ क्या नजर आते हैं? आपने कभी किसी का पीछा किया? किसी का पीछा नहीं किया, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्लेसेस देखी जो आप यूँ फिजिकल कॉन्शियस में रहते हुए नहीं मुमकिन होता। आप डीप मेडिटेशन में
जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप अपने इंसान, आपको इतनी पावर्स दी गई हैं कि आप इस कायनात को मुसख्खर करो, तो वो मेडिटेशन के थ्रू ही मुमकिन होता है। तो आप अपनी जो पसंद की प्लेसेस हैं, अगर आप इस कायनात को मुसख्खर करना चाहते हैं तो आपको मेडिटेशन करना होगी। मेडिटेशन के बगैर ये मुमकिन नहीं है। नाज़रीन देखिए कि मेडिटेशन के बगैर पॉसिबिलिटीज़ खालिदा बता रहे कि पॉसिबल नहीं होगा। मेडिटेशन मुराक़बे से ही हम बहुत से ताकतों को पाते हैं और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस करते हैं हम। डॉक्टर साहब, आपको याद होगा कि बहुत दफ़ा ये सुनने में आता है कि जैसे हमारे सूफिया इकराम हैं, जो नेक बुजुर्ग लोग थे, उनको एक ही वक्त में बहुत सारी जगहों पे देखा गया। तो क्या वो भी मेडिटेशन के थ्रू वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होते हैं? बिल्कुल यही होता है। देखिए, जब हम मेटाफिजिकल दुनिया में जाते हैं जी, तो वहाँ पर एनर्जी को बॉडी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब एनर्जी की बॉडी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आप ट्रेवल कर सकते हैं और एक बॉडी से कई बॉडी बन सकते हैं, कई जगहों पर मौजूद हो सकता है। ये मुमकिन है। यानी आप जो मेटाफिजिकल साइंस जो कहते हैं जी, ये कहते हैं कि हम जब मेडिटेशन में जाते हैं तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं हमारे लिए जो फिजिकली मुमकिन नहीं होती। एक डॉक्टर साहब, आपको याद होगा, एक हमारे स्टूडेंट थे, वो कहते हैं कि उनका भाई है, आउट ऑफ कंट्री रहता है, तो वो कहते हैं कि काफ़ी अरसा हो गया था मेरी उनसे बात नहीं हुई थी, तो मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं अपने भाई से मिलूं और मैं उनसे बात करूं। तो वो कहती हैं कि मैंने समदा लेवल 6 ऑन किया और मैं मेडिटेशन में बैठ गई। तो कहते हैं कि मैंने टाइम भी पहले मैंने नोट करके रख लिया है कि कब मैं मेडिटेशन में बैठी थी, ताकि मैं इसको प्रूव कर सकूं। वो कहते हैं मैंने अपने मेडिटेशन में गई, अपनी रूह को परवाज़ दिया और वाकई मैंने देखा कि मेरे भाई जो थे वो सोए हुए हैं और उनकी साइड टेबल पे एक बुक पड़ी हुई है। तो वो बुक मैंने जाके खड़ी हुई हूँ और मैंने देखा कि वो सोए हुए हैं, एक साइड पे उनका, एक साइड को उनका फेस है, एक साइड पे सोए हुए हैं और उनकी बुक गिर गई है, तो एकदम से उठे हैं, जैसे उनको ये महसूस हुआ कि शायद रूम में कोई आया है। वो कहती है मैंने उनको देखा, मैंने थोड़ी देर वहाँ पे रुकी, फिर मैं वापस आई। कहती है अगले दिन मैंने उनको कॉल करके पूछा कि आपने कल रात को इतने बजे कुछ महसूस किया था? वो कहते हैं हाँ, मुझे कुछ फील तो हुआ था, और मेरी साइड टेबल पे बुक थी तो वो नीचे गिर गई थी, मुझे पता नहीं चला कि कैसे गिर गई है। तो ये अपनी, यानी हम अपनी जो किसी जो हम जिनसे प्यार करते हैं, जैसे हमारे वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, फ्रेंड्स हैं, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप अपनी रूह को परवाज़ दे के उनका खैर खैरियत भी पता कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकता है, पॉसिबल है। ये तो खालिदा डिपेंड करते हैं कि इंसान ने कितना मेहनत करनी, रियाजत करनी है, और फिर पॉसिबल होते हैं। मगर समझा से इतने इजी हो जाते हैं, इंसान आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस कर सकते हैं। आपकी इसी बात से मुझे एक बात याद है कि हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि हम लोग बहुत अरसे से मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन जो हम चाह रहे होते हैं वो हमें नहीं मिलता है मेडिटेशन में। फिर जब वो समदा करते हैं तो समदा के साथ वो फ़ौरन ही डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं। तो जो खुद से लोग मेडिटेशन करते हैं उनके लिए डॉक्टर साहब आप कोई टिप बताएंगे कि अगर वो घर में बैठे मेडिटेशन आज से ही स्टार्ट करना चाह रहे हैं जी, तो वो किस तरह से कर सकते हैं? बिल्कुल बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा। आज ही बताऊंगा कि कैसे मेडिटेशन करें, मुराकबा करें, किस तरीके से करें। सबसे पहले तो समझना होता है कि मुराकबा है क्या, मेडिटेशन क्या है, और फिर उनके बेनिफिट को समझना होता है सबसे पहले। तो खालिदा मेडिटेशन का मतलब है डीपली इस्तिग़राक़ का है, यानी कनेक्शन का, जुड़ने का है। मतलब किसी भी चीज़ के साथ हम आहंगी पैदा करने का है, एक डीप कंसंट्रेशन का को कह सकता है, तवज्जो को कह सकता है। किसी भी चीज़ पे अगर आप तवज्जो देते हैं, कंसंट्रेशन आपकी डीपली होता है उस चीज़ में, उसी दिलख्वाह नताइज मिलते हैं। तो मेडिटेशन मुराकबे, अगर तवज्जो यानी मुराकबे के लिहाज से किसी भी चीज़ पे फोकस्ड रहते हैं आपके, तो उस चीज़ से आप बहुत सी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई काम खालिदा अगर कोई काम हम करते हैं ना, कोई भी अगर काम हम करते हैं तो अगर उसमें तवज्जो इंसान के होते हैं तो क्या होता है खालिदा, क्या होता है तवज्जो जब इंसान के रहते हैं?
تو وہ ایک عبادت بن جاتی ہے ہمارے لیے. مجھے یاد ہے جب لیول 6 کی کلاس دے رہے ہوتے ہیں آپ اور آپ لیکچر میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اپنا جو آپ کی ڈیلی روٹین ہے اس کو میڈیٹیشن کے طور پہ کریں, مطلب جو بھی کام آپ کر رہے ہیں آپ اس کو اتنی ایمانداری اور اتنی توجہ کے ساتھ کریں کہ وہی کام آپ کے لیے میڈیٹیشن بن جائے. یعنی آپ کے لیے وہ ثواب. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ آپ نے کہا. صحیح, بالکل صحیح. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, کوئی بھی اگر اچھا کام کرتے ہیں انسان, تو جو کوئی بھی اچھا کام ہو ان کو آپ اگر نیت دیکھیں, جو بھی ہم قدم اٹھاتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے بالکل کرتے ہیں, تو وہ میڈیٹیشن بن جاتا ہے, عبادت بن جاتے ہیں, اور میڈیٹیشن کنسنٹریشن پاور بھی بہت بڑھ جاتا ہے اس میں. بالکل. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر ہماری اندر سے جو نیت ہے وہ پازیٹیو نہیں ہے, اور ہم جیسے مثال کے طور پہ بہت سارے ورکرز ہوتے ہیں آفس میں آفیسز میں کام کرتے ہیں, لیکن ان کو یہ ہوتا ہے کہ صرف ہمیں ٹائم صبح اتنے بجے سے ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے, شام کو اتنے بجے تک ہماری ڈیوٹی ہے, ہم نے بس چلے جانا ہے. لیکن جو ایک پیورٹی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے ان کے اندر. مطلب وہ پوری پازیٹیو پوری کنسنٹریشن کے بعد ان کا جو دھیان ہوتا ہے وہ کہیں اور ہوتا ہے, کام کہیں اور کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم نے اتنا ٹائم ہم نے دینا تو وہیں پہ ہے, اسی آفس میں وہ ٹائم دینا ہے ہم نے. تو اگر ہم اسی ٹائم کو اس طریقے سے یوز کریں کہ وہ ہمارے لیے عبادت بن جائے, یعنی اتنی نیک نیتی سے اتنی پیورٹی سے آپ وہ اپنی ڈیوٹی کو انجام دیں کہ وہ آپ کے لیے نہ وہ صرف کام نہ رہے, وہ آپ کی عبادت بن جائے. زبردست بات ہے, بہت اچھی بات کہی خالدہ نے کہ کوئی بھی اگر کام اگر آپ کے عبادت بھی رہیں, آپ کے لیے بھی مفید ہو اور انسان کے لیے بھی مفید ہو, قلبی سکون جب ملتے ہیں, ذہنی سکون جب ملتے ہیں انسان کو, تو وہ مراقبے کے لیے تیار ہوتا ہے. اس پہ مراقبہ جو بھی کرتا ہے اس پہ بہت اچھا اثر کرتے ہیں. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جیسے جو ڈیوٹی ان کی ہوتی ہے اس کو پوری طرح سے نہیں کر رہے ہوتے ہیں, اس کو توجہ کے ساتھ اپنے انجام نہیں دے رہے ہوتے, ویسے لوگوں کو سکون بھی نہیں ہوتا ہے اور مینٹلی طور پہ بھی وہ ڈسٹرب رہتے ہیں, کیونکہ اندر سے وہ ایک ان کو آواز آتی رہتی ہے کہ آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں. بالکل صحیح, بالکل وہ ہم اگنور کر دیں تو وہ الگ بات ہے, لیکن آپ کے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں. صحیح, بالکل صحیح. ناظرین, بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے سمجھنا ہے کہ میڈیٹیشن مراقبہ, یہ جو باتیں ہوئی یہ میڈیٹیشن مراقبہ ہے کیا, یہ جاننا ضروری ہے. کنسنٹریشن کو کہتے ہیں, ہم آہنگی کو کہتے ہیں, کنیکشن کو کہتے ہیں, ڈیپ کنسنٹریشن کو کہتے ہیں. تو جب ہم بیٹھتے ہیں, بہت سی طریقے بیٹھتے ہیں, کچھ ایسے مراقبے ہوتے ہیں جو انسان بیٹھتا بھی نہیں ہے, چلتے چلتے کوئی کام کرتے کرتے, کچھ یا جو ہے نا کھڑے, یا کوئی بھی چیز آپ مراقبے کے طور پہ لیں تو آپ کی کنسنٹریشن بنتے ہے اس میں. اور کوئی بھی کام اگر آپ بڑی کنسنٹریشن سے کرتے ہیں تو ایک مراقبہ بن جاتا ہے. لیکن کام ایسا ہو جس میں خوف نہ ہو, جس میں کوئی اضطراری حالت آپ کی نہ ہو, کوئی ایسا کوئی عجیب سا حالت آپ کا نہ ہو, اس میں سکون ہو, آپ کو سکھ ہو, ذہنی طور پہ آپ پر سکون ہو, اور عصبی طور پہ آپ پر سکون ہو, آپ دلی طور پہ آپ پر سکون ہو, تو قلبی طور پہ آپ کو سکون ہو, اس کیفیت کو کہتے ہیں مراقبہ. تو مراقبہ کسی بھی کام میں, اگر آپ کو ایسا کوئی کام ہے جو اچھا ہے, یعنی جو اچھا کام ہے, جو عبادات سے ریلیٹڈ ہے, جو آپ اچھے سمجھتے ہیں, اس کو کرتے ہوئے انسان کو وہ بھی لگتا ہے کہ ایک عبادت ہی ہے, اور وہ بھی کنسنٹریشن کی باعث بنتے ہیں, اور یہ مراقبے کی کیفیت ہو جاتے ہیں. مگر یہ مراقبہ نہیں ہے, لیکن اس کو مراقبے کے طور پہ استعمال کر سکتا ہے. مراقبے کا جو ہے وہ بالکل الگ چیز ہے. مراقبے کے لیے کیسے بیٹھتے ہیں خالدہ؟ مراقبے کے لیے ہم ریلیکس پوزیشن میں بیٹھ کے, جیسے یوگا کی پوزیشن میں بیٹھ کے. ایک یاد رکھے کہ ایک چیز کو یاد رکھے کہ مراقبے کے کئی ہزار ٹیکنیکس ہے, اقسام ہے, مختلف پوزز ہے جو ہم بیٹھتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے, تو اس لیے ابھی ایک پوز خالدہ بتا رہی ہے آپ کو. جی ہاں ڈاکٹر صاحب, ریلیکس ہم بیٹھ سکتے ہیں, ہم یوں بھی کر سکتے ہیں اور سیدھے ہاتھ بھی رکھ سکتے ہیں. ویسے یوں ہم سیدھا ہاتھ رکھے تو زیادہ بہتر ہے.
यूं हम रिलैक्स बैठ के आलती पालती मार के कमर गर्दन सीधा हो, हाथ अपने घुटनों पे रखें और पहले गहरे सांस लें। सांस मुंह से नाक से लें और मुंह से बाहर निकालें। डीप ब्रेथ लेके कुछ देर के लिए होल्ड रखें और फिर उस सांस को छोड़ दें। और आप तो अपनी तवज्जो को मरकूज करें किसी भी एक चीज़ पे। जैसे आप कोई खूबसूरत प्लेस है उसका तस्वर कर सकते हैं, कोई अल्लाह ताला का नाम जो है उसको आप अपने माइंड में रख सकते हैं कि उससे एक नूर, एक रोशनी निकल के आपका जो मेन एनर्जी सेंटर है उससे आपको रोशन कर रहा है। तो इसी तरह से आप स्टार्टिंग में मेरे ख्याल में 3 से 4 मिनट आप स्टार्ट करें मेडिटेशन, लेकिन ऐसे टाइम पे मेडिटेशन करें जब आप बिल्कुल फ्रेश हों। ऐसा नहीं कि ईशा की नमाज के बाद आप मेडिटेशन करें तो आप सो जाएंगे। सुबह का टाइम सबसे बेहतर होता है, फजर से पहले या फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप मेडिटेशन कर सकते हैं। थोड़ा सा आपकी बात सॉरी काट रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो लोगों के इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है कि किसी चीज़ के साथ दिलचस्पी हो। जी, वो दिलचस्पी उस वक्त बढ़ते हैं जब उनको उनके बेनिफिट्स पता हो। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि हम नाज़रीन को कहें कि बेनिफिट्स क्या है, इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका मुराक़बे का बेनिफिट क्या है। डॉक्टर साहब, इसमें जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी जो रूहानी पावर्स हैं वो बहुत इम्प्रूव होती हैं। हमारी जो कंसंट्रेशन पावर है वो इम्प्रूव होती है। हम मेंटली तौर पे बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। हमारे बहुत सारे जो साइकोलॉजिकल मसाइल होते हैं वो रिमूव होते हैं हमारे माइंड से, खुद ही हल हो जाते हैं। अगर हम मेडिटेशन करते हैं, हम मेंटली तौर पे फ्रेश हैं तो हम फिजिकली भी फ्रेश रहते हैं। बिल्कुल सही, बहुत ज़बरदस्त बात है कि हमें मुराक़बा नाज़रीन पता है कि किस तरह रखते हैं। मुराक़बा हमें ज़हनी तौर पे पुरसुकून रखते हैं, दिमागी तौर पे पुरसुकून रखते हैं, जिस्मानी तौर पे पुरसुकून रखते हैं, और ये हमें एक सुख की तरफ ले जाते हैं। क़ल्बी सुकून होता है इसमें, और इंसान को मनाजिल अगर चाहते हैं, मुराक़बा किस चीज़ के लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, हर चीज़ में आपको ये नताइज देते हैं। बहुत से लोग ये ख्याल मुराक़बा को इस्तेमाल करते हुए, कंसंट्रेशन करते हुए अपने कामों में जो रोज़मर्रा होता है उसको बड़े अच्छी तरीके से करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपको अपना तजर्बा बताती हूँ कि मेरे माइंड में अगर कोई बात होती है कि मैं ये काम करने जा रही हूँ, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरा जो बेड है वो मेरी टांग को लग जाता है, क्योंकि मेरी तवज्जो उसकी तरफ नहीं होती है कि मुझे कोई चोट लगेगी। मेरी तवज्जो सिर्फ उस काम पे होती है कि मुझे क्या करना है। तो इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बेहतियाती हो गई ना ये तो कि आपका बेड से वो पाँव लगे या हाथ लगे और चोट लगी, ये तो बेहतियाती हो गई ना कि आप तवज्जो आपका होना चाहिए। लेकिन जब मुझे वो लग जाता है तो फिर मेरी तवज्जो उसके ऊपर आती है, पहले नहीं होती है। पहले मेरी तवज्जो उसी पे होती है जो मेरे जहन में बात होती है कि मैं ये चीज पकड़ने जा रही हूँ या मैं ये काम करने जा रही हूँ। जब ये चोट लग जाते हैं तो फिर जाती है और नहीं भूलती नहीं हूँ, लेकिन वो चोट लग जाती है तो फिर पता चलता है कि नहीं, ये मैंने गलत किया, मुझे इसका भी ध्यान रखना चाहिए था। तो इस तरह की मेडिटेशन नहीं करें तो होता रहता है ख्याल। ये तो नहीं, मैं व्यूअर्स को ये बताना चाह रही हूँ कि इस तरह से भी मेडिटेशन ना करें कि आपकी तवज्जो कहीं और हो और कुछ और हो जाए। मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब स्टडी करता था ना, मेटाफिजिकल हीलिंग पावर्स पे मैं स्टडी करता था, तो बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे कि वो इंसान की जो तवज्जो है, जो नेगेटिविटी से है, नेगेटिव ख्यालात जो उनका है, उनकी तवज्जो ऐसे तरीक़ों से उसके डाइवर्ट करते हैं जो उस पर फोकस ना रहे। वो कहीं ना कहीं इस तरह भी हो जाता है कि उसको कोई दूर से मार देते हैं किसी लकड़ी से या किसी चीज़ से, या कोई आवाज़ आ जाते हैं, या कोई मकसद उनको ऐसे एक्सरसाइज करवाता है ज़हनी तौर पे कि वो भूल जाएंगे वो चीज़ें सारे, यानी वो नेगेटिव सोचना भूल जाएंगे। मैं एक साइकोलॉजिस्ट को जानता हूँ खालदा, जब उनके पास कोई भी शख्स आते हैं, जानता नहीं, मैं रिसर्च के लिए गया था कि इनका तरीका क्या है, तो वो बता रहे थे कि बड़ा अच्छा तरीका है, उनके बेहतरीन तरीके हैं। वो लोगों को सामने बिठा के ना, तो जब काउंसलिंग का तो मैंने बहुत देखे और काउंसलिंग मैंने ख़ुद भी किए, मगर उनके काउंसलिंग का तरीका बिल्कुल वो नहीं था जो साइकोलॉजी में है जो बाकी चीज़ों में मुरावज है।
جو چل رہا ہے وہ بالکل نہیں تھا. وہ لوگوں کے توجہ کو ایسا گھما کے نا اور اس کو کسی بھی طریقے سے ادھر سے ادھر سے گھما, عجیب غریب آوازیں اور عجیب غریب لوگ وہاں سے گزر کے اور ایسے پکچرز دکھا کے جو ان کی توجہ ایک دم ہٹ جاتا. اچھا کچھ جگہوں پہ بڑا ہنستے, کچھ جگہوں پہ بالکل رونا آتے, کچھ لوگ رو بھی جاتے ہیں. یعنی ایسے کچھ موویز, کچھ چیزیں دکھا کے, کچھ پکچرز دکھا کے اس کو ان کو ایکسرسائز مائنڈ کی کرواتے اور پھر آ کر اسی پوائنٹ پہ لے آتے جہاں پر ان کو کوئی پرابلم تھا ایک وقت, جو ایونٹ گزرا ہے اسے بار بار گزارتے اور اسے ریموو ہو جاتے. ڈاکٹر صاحب اسی طرح ہم بچوں کا توجہ کی بات ہے جی, توجہ بچوں کا توجہ بچوں کی اسی طرح سے جیسے بچے کوئی بھی ایک کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ مت کرو تو وہ اسی کام کو کریں گے, چاہے اسی وقت کریں یا آپ تھوڑا آگے پیچھے ہو جائیں تو وہ کریں. تو بہت ساری مائیں آتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ ہمارے بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے ہیں, کسی کام سے منع کرتے ہیں وہ منع نہیں ہوتے ہیں. تو یہی پوائنٹ ہم جو بچوں کے جو HMF کے اس میں چلڈرن ڈسپلن ٹیکنیکس ہیں اس میں بتاتے ہیں کہ آپ بچوں کی توجہ کو ڈائیورٹ کریں, بجائے اس کے کہ آپ اس کو ایک دم سے ریجیکٹ کریں کہ آپ یہ کام نہیں کریں. آپ ان کی پسند کی کوئی اور چیز کی طرف ان کی توجہ کو ڈائیورٹ کریں کہ جو کام آپ کو پسند نہیں ہے وہ اس کو چھوڑ کے اس چیز کی طرف متوجہ ہو جائے. تو اس طرح بہت سارے بچے جو کہتے ہیں, والدین کہتے ہیں کہ بہت ضدی ہیں اور ہمارا کہنا نہیں مانتے ہیں, ان کو وہ پازیٹیو سائڈ پہ لا سکتے ہیں. بالکل صحیح. دیکھیں سب سے پہلے تو ہم اپنی توجہ کو ڈائیورٹ کریں پازیٹیوٹی کی طرف. بالکل. اب زیادہ تر دیکھا گیا جو نفسیاتی بیماریاں ہیں, جو ٹینشن, ڈپریشن, اسٹریس جیسی بیماریاں ہیں, ان طرح لوگوں کی توجہ زیادہ تر نیگیٹیوٹی پہ ہوتی ہے, نیگیٹیو سائڈ پہ ہوتی ہے. جی. تو اس طرح کی توجہ کو مراقبے میں یعنی توجہ کا بڑا ترجیح ہے نا, تو اپنی توجہ کو سب سے پہلے پازیٹیوٹی پہ فوکس رکھیں تاکہ آپ کو قلبی ذہنی سکون ملے, جسمانی سکون ملے, عصبی سکون ملے آپ کو. پھر مراقبے کے لیے جب آپ بیٹھتے ہیں تو مراقبہ زبردست کام کرتے ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں بینیفٹس اس کے پتہ ہو. بینیفٹس نہ تنہا کہ ہمیں جسمانی اور ذہنی طور پہ پرسکون رکھتے ہیں مراقبہ, بلکہ ہمیں ہر کام میں, زندگی میں جو بھی کام کرتے ہیں توجہ ہمارے اس کام میں مرکوز کرتے ہیں اور اس کام سے نتائج, تلخواہ نتائج ملتے ہیں. اس لیے بینیفٹس جو ہے مراقبے کے آپ کی زندگی کی ہر کردار, ہر مومنٹ, ہر بات کے ساتھ ہر چیز کو آپ کو بینیفٹس ملتا ہے اس سے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جو بک ہے ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل اور ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج, اس میں بھی مراقبے کی بہت اچھی ٹیکنیکس دی ہوئی ہیں. بلکہ مراقبے کے ٹیکنیکس جو جیل سائنسز ہے اس میں بھی بڑی زبردست جیل سائنسز کی جو کتاب ہے اس میں بہت اچھی ٹیکنیکس میں نے بتائی ہے, اور اس میں بھی ہے, تمام بکس میں ہے. میرے مراقبہ تو میرا خود ہی زندگی کا ایک حصہ ہے. مراقبے سے تو بغیر میں جی نہیں سکتا ہوں. بالکل مراقبہ تو خود ہی میں کرتا ہوں اور مختلف طریقوں سے کرتا ہوں, بڑی توجہ سے کرتا ہوں. بہت ایک دلچسپی سی میرے میں ہے اس میں. اس لیے مراقبہ جو ہے وہ ایک بہترین طریقہ ہے, اور یہ ہمارے ہاتھ میں خود آزمائش ہے, خود آزمودہ ہے کہ یہ ہر چیز میں ہیلپ کرتے ہیں, ہمارے ہر چیز میں یہ اچھا ہے. ڈاکٹر صاحب اسی کا لیول 6 کا جو نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے HSP. ہاں پلیز, ابھی تک آپ نے مراقبے آدھے میں چھوڑ کے نا میں نے آپ کی بات کو کاٹے تھے. اب بیچارے ناظرین جو ہے نا ان کو بتا دو, آدھا ادھورا کام کا میں نہیں چھوڑنا ہے. میڈیٹیشن کا طریقہ اب آپ کی توجہ وہ آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینسز پہ چلا گیا, HSP پہ چلا گیا. جی بالکل, توجہ ادھر رکھو. جی ڈاکٹر صاحب وہ تو میں بتا چکی ہوں ویورز کو کہ میں ابھی آپ کو میں کرواتا ہوں. آپ کروا دیجیے, ایک طریقہ آپ بتا دیجیے. ایک تو میں نے بتا دیا, ایک آپ الٹی پالٹی مار کے بیٹھ جائیں اور آرام سے آپ بیٹھ جائیں. جی جی
تو وہ ان کے پاس تو میز نہیں ہوگا لوگوں کے پاس نا. ڈاکٹر صاحب اپنے یہاں پہ ٹانگوں پہ رکھیں گے آپ. بالکل صحیح. یعنی گھٹنوں پہ. ہاں جی بالکل. کمر گردن سیدھا. کمر گردن سیدھا. دیکھیں جو میں بتا رہا ہوں وہ خود آپ کریں گے, اسی طرح کریں گے جو میں خالدہ کو کرا رہا ہوں, بتا رہا ہوں. جی کمر گردن سیدھا ہو, چند گہری گہری سانس لیں اور سکون رہے, سر سے لے کے پاؤں تک بالکل ریلیکسیشن کی کیفیت میں جائے, پر سکون کرے اپنے آپ کو, ڈیپلی سکون آپ کو مل رہے. اب ایک گہرا سانس لے, اس سانس کو ہولڈ رکھے اور سانس کو نہیں چھوڑنا. گہرا سانس آہستہ آہستہ لے, واپس آہستہ آہستہ سانس لے, ناک سے لے سانس آہستہ آہستہ 10 سیکنڈ میں پورا کر دیں. آہستہ آہستہ پھیپھڑے خوب بھر جائیں. آہستہ آہستہ, ہاں پھیپھڑے بھر گئے, صحیح بالکل صحیح. اب آپ پھیپھڑے جب بھر گئے بالکل, لنگز آپ کے بھر گئے تو ہوا سے پھر اس کے بعد روک کے رکھیں. آپ نے روک لی اور اب آپ توجہ اپنے پہ ریلیکسیشن پہ مرکوز رکھیں. آپ ریلیکس ہوتی جا رہی ہے اور پرسکون ہوتی جا رہی ہے, بہت پرسکون ہوتی جا رہی ہے. اور اب آپ بہت پرسکون ہے, ریلیکس ہے. اب سانس چھوڑے, دوسرا سانس لے اور روک کے رکھے سانس کو. دوسرا سانس لے اور روک کے رکھے. اب اپنی خوشیاں, اپنے قلبی سکون پہ توجہ دیں. توجہ اپنے سکون پہ کہ آپ بہت پرسکون ہوتی جا رہی ہے, اور ڈیپلی پرسکون, بہت لطف اندوز ہے اور بہت پرسکون ہے, اور پرسکون ہوتی جا رہی ہے, اور پرسکون ہوتی جا رہی ہے, اور ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ پرسکون ہوتی جا رہی ہے, اور ہوتی جا رہی ہے, اور ہوتی جا رہی ہے. اب سانس چھوڑے, ایک اور سانس لے, گہرا سانس روک کے رکھے. اب دوبارہ سانس چھوڑے. اب جو سانس لیں گے تو آپ یہ تصور کر کے کہ سانس کے ساتھ سکون کی لہریں جا رہے ہیں آپ کے وجود میں. ہاں روک کے رکھے اور بہت پرسکون ہوتی جا رہے, اور پرسکون اور ریلیکس اور پاورفل اور اسٹرانگ اور ڈیپلی ریلیکسیشن مل رہے, اور ڈیپلی ریلیکس اور ڈیپلی توجہ آپ کے اپنے دنیا پہ ہے, اور آپ اپنے دنیا پہ آپ کے توجہ ہے, اور آپ کی دنیا جو ہے آپ کی جو یونیورس, آپ ایک یونیورس کی طرح ہے, اور آپ کے طاقتیں, آپ کے فورس, آپ کے گرد آپ کے تمام چیزیں, انرجی ہے, طاقت ہے, آپ خود بھی انرجی ہے, پاور ہے, اور میٹا فزیکل پاور ہے, اور روشنی ہے. تصور کریں سکون ہے, طاقت ہے. اسی طرح آپ تصور کرتی جائے اور پرسکون اور پرسکون. اب اپنے توجہ کو, اب سانس نارمل ہو, اب پرسکون ہے, اب ریلیکس ہے, اب اپنے توجہ کو آزاد چھوڑ دے اور کسی پلیس میں جائیں. کہ ایسے پلیس میں تصور کریں, کسی جنگل میں کوئی خوبصورت سا جگہ ہے, کوئی آپ سب پسندیدہ جگہ ہے, آپ اس کا تصور کریں. بہت لطف اندوز آپ گھوم پھر رہے ہیں یہاں پر. 10 سے 15 منٹ, 5 سے 10 منٹ آپ گھومتے پھرتے ہیں, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ واپس آئیے اپنے دنیا پہ. واپس آئیں گے ناظرین. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد خالدہ مراقبے کی کیفیت میں ہے. بریک کے بعد اس کو کنٹینیو رکھیں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین ٹو دا آئین اینڈ ہیلتھ ود ڈاکٹر عبدالصمد. خالدہ ابھی مراقبے کی کیفیت میں ہے, اور
ہم آئے تھے کہ انہوں نے تصور کیا اور پھر آئے ہم جہاں پر تصور کر رہے تھے وہاں سے ہم آئے یہاں پر واپس اپنی دنیا میں آئی اور ابھی اپنی دنیا میں گھوم پھر رہی ہے اور اپنی دنیا کو جائزہ لے رہے ہیں، اپنے خوبصورت دنیا کے اور اپنے جو روشنی کی دنیا ہے، جو انرجی کی دنیا ہے، جو ہم نے انرجی سینٹرز کی بات کی تھے، اس انرجی کی دنیا کو انہوں نے ابھی تک یہی پہ ہے، اور اب اپنے خیالات کو کنٹرول کر کے اپنی ذہن کی سکرین کو بالکل صاف کریں، ذہن کے سکرین کو بالکل صاف کریں، کوئی خیال، کوئی سوچ، کوئی چیز نہ ہو آپ کی، کوئی خیال، کوئی سوچ نہ ہو، اور ذہن کی سکرین بالکل آپ نے صاف کر دی ہے، بلینک پیج نظر آتے ہیں آپ کو، صاف ستھرا، کوئی چیز نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس پہ توجہ رکھیں، تھوڑی دیر کے لیے چند 1 یا 2 منٹ کے لیے اس پہ توجہ رکھیں، پھر آپ تصور کرتے ہوئے ہوا میں اڑتے ہوئے ایک لطف اندوز ہو کسی مقدس پلیس میں جائیں، کسی مقدس پلیس میں جائیں اور وہاں پر بیٹھ کے مراقبے کے لیے وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، بیٹھ گئی آپ اور مراقبے کے لیے آپ بیٹھی ہوئی ہے، اور یہاں پر نور ہی نور ہے اور نور برستے ہیں یہی پہ، اور اللہ کا نور ہے، برستے ہیں آپ پر، اور ارد گرد پورا یہ ایک نورانی اور خوبصورت سا پلیس ہے۔ یہاں پر آپ پرسکون ہے، خوش ہیں، لطف اندوز ہیں، اور آپ کی پاورز، آپ کی طاقتیں جاگتے جا رہے ہیں، اور آپ کے انرجی سینٹرز کی ایکٹیویشن ہوتے جا رہی ہیں، اور آپ کی تھرڈ آئی اوپن ہوتے جا رہی ہیں، اور آپ کے قلبی سکون بڑھتے جا رہے ہیں، اور آپ کی ڈیپلی کنیکشن روحانی دنیا کے ساتھ ہوتے جا رہے ہیں، آپ کی ڈیپلی کنیکشن روحانی دنیا کے ساتھ بنتے جا رہے ہیں، بنتے جا رہے ہیں، بہت ریلیکس، بہت پرسکون، بہت لطف اندوز ہے۔ اب اسی کیفیت میں کچھ دیر رہیں گے، اور کچھ دیر کے بعد آہستہ آہستہ واپس اس پلیس سے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول لیں گے۔ آنکھیں جلدی کھولی تھے آپ نے، آنکھیں اتنی جلدی نہیں کھولتے، آہستہ آہستہ کھل جاتے۔ بہرحال اچھے فیلنگ، بہت ریلیکس ہو گئی میں، دیکھیں آنکھیں ریڈ ہو گئے، آپ کو بہت ڈیپلی ریلیکسیشن ملا، بالکل، کیونکہ آنکھیں ریڈ اس وقت ہو جاتے ہیں جب ڈیپلی ریلیکسیشن مل جاتا ہے انسان کو، اور ڈیپلی کیفیت میں چلے جاتا ہے میڈیٹیشن میں بہت ڈیپ چلی گئی تھی، آنکھیں تھوڑی ریڈنس آ جاتا ہے اس پہ ڈیپلی، جب جیسے انسان نیند سے اٹھتے ہیں نا، نیند سے جب اٹھتے ہیں انسان اسی طرح۔ تو ڈاکٹر صاحب جب میڈیٹیشن میں ہم بیٹھتے ہیں تو جو لوگ ڈیپ میڈیٹیشن میں چلے جاتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے جیسے نیند کی کیفیت میں ہوتے ہیں، اپنی باڈی کا احساس بھول جاتے ہیں؟ بالکل، ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے خالدہ کسی یونیورسل پاورز کے ساتھ، روحانی طاقتوں کے ساتھ، ہمارے اپنے انرجی سینٹرز کے ساتھ، اور باہر کی جو انرجیز جو پاورز ہے اس کے ساتھ کنیکشن ہوتی ہے۔ تو اس لیے اب ایک اور بات ناظرین کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کسی وقت ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے لائیو بیٹھ کے آپ سے میں کیا کروں گا کہ آپ میرے سانس کے ساتھ آپ کی سانس ہم آہنگی پیدا ہو سکتے ہیں، ہم کچھ چیزوں میں ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں، آپ گھر بیٹھے ہوئے، یہ پاسبل ہے، یہ ممکن ہے۔
डॉक्टर साहब अभी जिस तरह से आपने मुझे मेडिटेशन करवाया, इसी तरह से लोग घर बैठे मेडिटेशन कर सकते हैं इस तरह? बिल्कुल, घर बैठे ये मेडिटेशन का तरीका तो नाज़रीन को ही बताएं। तो खालदा के लिए हमने कि खालदा को तो वैसे ही करवा सकते हैं हम इंस्टीट्यूट में, तो इसलिए करवाया कि नाज़रीन को ये इसको अपनाएं, उनको इनसे फ़ायदा उठाएं और मुराकबा सीखें, मुराकबा ज़िंदगी में शामिल करें। बेशक 5 मिनट दिन में करें, 10 मिनट करें, थोड़ा टाइम निकाल के। इससे फ़ायदा पता है क्या होगा आपको? ज़हनी सुकून, ज़हनी हमांगी और आप रिलैक्सेशन, ये चीज़ आप फील करेंगे। और साथ ही हेल्थ जो है आपकी जो फिज़िकल है और जो मेंटल हेल्थ है आपका, ये बहुत बेहतर होना शुरू होता है। चंद दिन करेंगे आपको खुद अंदाज़ा होगा कि आप वाकई बेहतरी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। अब हम डॉक्टर साहब आ सकते हैं HSP पे? जी, HSP हेल्प ऑफ सुपरनेचुरल पावर। नहीं खालदा, अभी तो मुराकबे का तो बहुत से एग्जाम है ना। बिल्कुल। अब एक तरीका हमने बता दिया ना, HSP तो अभी आते हैं। हम समदा की बात करें, समदा लेवल 6 में है नाज़रीन। हम मुराकबे की बात करते थे। अच्छा, मुराकबे से जो बेनिफिट्स मिलते हैं डॉक्टर साहब, इसकी एग्जाम बताइए जो हाँ एग्जाम है इसकी, जैसे यही क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त बात है। अच्छा, मुराकबे की बड़ी एग्जाम है नाज़रीन, जानने चाहिए आपको कि मुराकबे की एग्जाम बहुत है। कौन सा एग्ज़ाम है इसकी? एक तो जो है ना योगा मुराकबा है, ठीक है, और एक हमारे दीन में है, दीन इस्लाम में एक मुराकबा होते हैं जो कि सूफिया किराम के मुराकबे के तरीके हैं, बहुत बेहतरीन हैं, बहुत अच्छे तरीके हैं। और एक तरीका जो रोज़ाना 5 वक्त हम अपनाते हैं वो है नमाज, इबादत जो है जितने भी है ये मुराकबा ही होते हैं। और दूसरी बात ये है कि बुद्धिज़्म के अपने बुद्धिस्ट जो है वो अपने उनके मुराकबे, उनके अपने तरीके हैं, योगा के अपने तरीके हैं, और दूसरे मज़ाहिब में अपने अपने तरीके होते हैं। यहाँ पर भी हमारे बहुत से सिलसिले चलते हैं जिनमें मुराकबों का बड़े अच्छे बेहतरीन से उनमें है। तो इसलिए मुराकबा एक बेहतरीन दुनिया है, और मुराकबा जो है ना, इसको अपनाना ये ज़रूरी है। इसके बेनिफिट्स हज़ारों लाखों बेनिफिट्स है इसकी। अगर रूहानी तौर पे आप रूहानियत को हासिल करना चाहते हैं और रूहानियत को अपनाना चाहते हैं तो आप जो है कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन तौर तरीके से आप रूहानी ताकतों को हासिल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह के आप किस मकसद के लिए मुराकबा को अपनाना चाहते हैं, किस लिए चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब, जिन लोगों को नींद नहीं आती है, मेडिटेशन का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि आप बहुत रिलैक्स हो सकते हैं। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप मेंटली तौर पे बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, उसके बाद आपको बहुत गहरी नींद आती है। वो जो लोगों को नींद नहीं आते हैं उनके लिए है ना, कुछ लोग तो वैसे ही ज़्यादा सो जाते हैं। आजकल तो जो लोग कॉल करते हैं, हर 5 में से मेरे ख्याल में 3 लोगों को नींद का मसला होता है। वो कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती है, तो उनके लिए भी ये मेडिटेशन बहुत बेहतर है। अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं इससे, बहुत बेहतर बना, बजाय इसके कि मेडिसिन लें, उसके मज़ीद फिर साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बंदा और डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये नेचुरल तरीके से मेडिटेशन के थ्रू अपने जो भी अंदर मेडिटेशन एक नेचुरल मेडिसिन है, ये मेडिसिन के तौर पे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल जी, जैसे अल्टरनेटिव मेडिसिन में आ जाते हैं। बिल्कुल, मेडिटेशन से बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं लोग। मेडिटेशन का जो अच्छे जो बेहतरीन जो तौर तरीके हैं वो है आप कोई भी तौर तरीका अपनाएं, मगर मैं आपको बताऊं कि इनकी जो बेहतरीन तौर तरीका ये है कि आप पुरसुकून होकर रिलैक्स होकर किसी ऐसी प्लेस में बैठे, किसी ऐसी जगह पे बैठें जहाँ पर शोर गल शराबा कोई चीज़ ऐसा ना हो, और माहौल जो है वो टेम्परेचर नॉर्मल हो,
آپ کی کیفیت نارمل ہو اس صورت میں آپ کریں. ایسی صورت میں نہ کریں جو آپ لیزینس محسوس کرتے ہیں یا نیند آ رہے ہیں آپ کو, ایسی صورت میں آپ نے نہیں کرنا ہے. بالکل مراقبہ نہیں کرنی ہے. مراقبے کے لیے تیار ہونے کے لیے جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ مقصد ہر چیز سے فارغ ہو کے بیٹھ جائیں. اس کے لیے ایزی کپڑے پہنیں اور کوئی تنگی نہ ہو آپ کو, یعنی چپتے نہ ہو آپ کو چیز. اگر چیئر پہ صوفے پہ بیٹھے تو وہ آپ کو کمفرٹیبل ہو, ایزی ہو. اگر آپ نیچے بیٹھنا چاہتے ہیں زمین پہ تو بھی ایزی ہو, بیڈ پہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو بھی ایزی ہو آپ کو. بہترین طریقہ یہ ہے کہ نیچے زمین پہ کوئی چیز بچھا کے اس کے اوپر بیٹھے آرام سے پرسکون کیفیت میں, وہ آپ کے لیے بیسٹ ہے اور بہترین ہے. ڈاکٹر صاحب اس کا کوئی کھانے پینے کے سے بھی تعلق ہے کہ کتنی دیر پہلے ہم کھانا کھا کے پھر اس کے بعد میڈیٹیشن کریں؟ میڈیٹیشن بہت پیٹ بھرا ہوا بہت میڈیٹیشن نہ کریں. ایسے جو نارمل ہو آپ کے, یا مطلب اگر کسی نے ناشتہ کیا ہے یا دوپہر میں اگر کسی نے لنچ کیا ہے تو اس کے 1 یا 1.5 گھنٹے کے بعد میڈیٹیشن کریں. 1 سے 1.5 گھنٹے اسی وقت بھی کر سکتے ہیں, مگر جو اچھے نتائج, کیونکہ وہ پیٹ بھرا ہوتا ہے, کیفیت عجیب سا ہوتا ہے تو اس صورت میں. لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہ میں نے دیکھے خالدہ, جب ہمارے ساتھ جب میڈیٹیشن کے میں یہ جو گیا تھا میں یہاں پر کچھ انڈینز کے ساتھ اور جو بدھسٹ ہیں ان کے ساتھ جو میں نے مراقبے کیے تھے, تو ان میں یہ ہوتا تھا کچھ لوگ ایسے تھے جو کھانا کھا کے بڑی توجہ سے میڈیٹیشن کرتے تھے, اور کچھ لوگ ایسے تھے جو کھانا کھانے میں اس کو ڈسٹربنس ہوتی تھی, پیٹ خالی پیٹ پہ اس کو. بیسیکلی جو ہر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل جب سمجھے تب وہ میڈیٹیشن کر سکے. یہ بہت اچھی بات. اور میں ایک بزرگ کو جانتا ہوں جو ہمارے دین کا جو بزرگ ہے, جو دین اسلام میں, تو وہ ایک بزرگ وہ مراقبہ کرتے ہیں تو بھی وہ کھانا کھا کے تھوڑی دیر بعد پھر مراقبے میں, یعنی آدھا گھنٹہ بعد انہوں نے مراقبہ کرنا تھا. اس طرح کے ہوتا تھا. تو بات یہ کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کیفیت کیا ہے, آپ کی کیا کیفیت ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ کہ آپ کس حالت میں آپ سکون فیل کرتے ہیں, توجہ آپ کی کس کیفیت میں ہوتی ہے, اور اس توجہ کو اپنائیں. اور توجہ ضروری ہوتی ہے. آپ توجہ کسی بھی چیز سے اگر آپ کی توجہ بنتے ہیں, کنسنٹریشن بنتے ہیں, اسی کو اپناؤ, اسی میں آپ ڈیپلی میڈیٹیشن میں چلے جائیں, بہت بہتر رہے گا. تو ڈاکٹر صاحب آگے ہم اب HSP سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. مراقبے کے جو طریقے ہیں, یعنی ان میں ہم نے ایک طریقہ بتا دیا, تو دوسرے ڈاکٹر صاحب میں نے پڑھا جو ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج جو بک ہے اس میں یوگا میڈیٹیشن بھی ہے, اس میں ریلیجیس میڈیٹیشن بھی ہے, اس میں پھر زل میتھڈ آف ڈیپ میڈیٹیشن بھی ہے, اور بھی اس میں کافی سارے ایسے میتھڈ لکھے ہوئے ہیں جن کو ہم اپنا کے میڈیٹیشن کر سکتے ہیں. ایک تو وہ اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے جنہوں نے سمدھا کیا ہوا ہوتا ہے, وہ لیول 6 کے ساتھ فوراً ڈیپ میڈیٹیشن میں چلے جاتے ہیں. جو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خود سے گھر میں بیٹھ کے وہ میڈیٹیشن کرتے ہیں, تو جو ان کو ایزی لگتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے, کسی نیچرل جگہ جو پلیس ہے اس کا تصور کرنا چاہیں, یا اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہیں ان میں سے کوئی جو نام ہے وہ رکھ سکتے ہیں تصور میں, خانہ کعبہ کا تصور کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ میں نے کتاب میں لکھا ہے ماورا علوم کے خلاصہ اور عمل میں کہ حروف کتنی ہوتی ہے, کتنے ایک حروف جار ہوتے ہیں جو کہ آپ کی توجہ کو فوراً جلب کرتے ہیں, اور ایک حروف خفی ہوتے ہیں, وہ تھوڑا سا اس پہ ٹائم لگتے ہیں. جو خفی ہوتے ہیں مگر وہ انسان کو ڈیپلی میں لے جاتے ہیں, بہت ڈیپلی. ان کی اثرات جو ہے نا پرماننٹلی ہوتے ہیں. جو حروف جار ہوتے ہیں کہ جار پہ ہم پڑھتے ہیں کوئی چیز, توجہ تو بہت کرتے ہیں, ڈیولپ کرتے ہیں توجہ کو, مگر ان کا پھر تھوڑی اثر جو ہے وہ عارضی ہوتے ہیں. تو اس لیے جس طرح کے ہم بہت سے ہمارے جو طریقے ہیں مراقبے کے, جس طرح کے ہم عصر کے اور مغرب کے جو نماز ہے
دونوں کے درمیان جو ایک حصہ ہے جی ان میں اگر کوئی شخص بیٹھے مراقبے میں تو بہترین ہے، کیونکہ میں ساری زندگی یہی کرتا رہا کہ یہی کیفیت بس ہماری ہمیشہ، کیونکہ ہمارے سلسلہ بھی اسی میں ہے کہ دونوں نمازوں کے درمیان ہم نے کوئی بات نہیں کرنی ہے، کوئی کام نہیں کرنی ہے، کچھ بھی نہیں کرنی ہے، ہم نے صرف مراقبے میں ہم نے بیٹھ جانا اور پڑھنا ہے، آہستہ آہستہ ہم نے تسبیح کرنا، پڑھنا ہے، تو وہ اتنا سکون آ جاتا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے، بہت مزہ ابھی تو ویسے بھی رمضان چل رہا ہے تو عبادات کرنے کے لیے آفس ٹائمنگ بھی بہت کم ہے، رمضان میں اور زیادہ مزہ آ جاتا ہے میڈیٹیشن کرنے بہت۔ یہ دیکھیں اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں لوگ، تو اعتکاف کا آپ کو پتہ ہے سب چیزوں کو بند کریں، بولنا کو اور باقی چیزوں کو بہت سے پابندیاں ہیں۔ اب وہاں پر کیا ہے، اعتکاف کا مطلب مقصد کیا ہے؟ تو یہ مراقبہ ہے، بہترین انسان، بالکل بہت بہترین مراقبہ ہے، ہمارے انبیاء کرام نے مراقبہ کی ہے، میڈیٹیشنز کی ہیں، ہمارے جو صوفیاء کرام ہیں انہوں نے کی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس کے اتنے زیادہ بینیفٹ ہوں گے تو ہمارے جو انبیاء کرام تھے انہوں نے میڈیٹیشن کی، جی مراقبہ کیا، جی جی، تو ہمیں بھی اس کو اپنانا چاہیے، اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانا چاہیے۔ دیکھیں خالدہ، جو روزہ ہے جی ماہ مبارک رمضان جو آتا ہے، یہ سال میں ایک بار ایک مہینہ، جی ٹھیک ہے، یہ اس لیے ہے کہ یہ بھی ایک مراقبہ ہے، آپ پابندی کریں، کھانا نہ کھائیں، پیے نہ، توجہ آپ کے خود ہی آ جاتے ہیں نا، بالکل تو خود ہی توجہ بن جاتے ہیں، انسان کنٹرول ایموشنز پہ آ جاتا ہے، مائنڈ پہ کنٹرول آتا ہے۔ مراقبے کا مقصد کیا ہے کہ مائنڈ پہ کنٹرول کرو، اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرو، اپنے ایموشن کو کنٹرول کرو، اینگر کو کنٹرول کرو، اپنی جو صلاحیتیں ہیں وہ جتنی بھی ہے وہ اپنے قبضے میں لے لو، اپنے ہاتھ میں لے لو نا، آپ کے ہاتھ میں ہو چیزیں، تاکہ آپ ایسی کچھ زندگی میں نہ کرے جو آپ کی جی چاہے، جو مرضی کرو، وہ آپ کے لیے مضر بھی ہو، آپ کی صحت کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے، آپ کی شخصیت کے لیے، آپ کی گھر کے لیے، آپ کی بزنس کے لیے مضر بھی ہو تو بھی اپنائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بالکل کھانا پینا ہم نے بند کر دیا، بس بات ختم، کھانا نہیں، اس ماہ میں ہم نے کھانا نہیں ہے بس، اور وہ افطاری اور سحری پہ کھانا، بس افطاری اور سحری کے درمیان جو مرضی کھائیں، بس یہ اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے پہ کنٹرول پانا، اپنے نفس پہ کنٹرول پانا، اپنے جو نفسیاتی طور پہ جو ہمارے مائنڈ ہے، جو ہمارے ذہن ہے، اس پہ کنٹرول پانا، اور اپنے باڈی پہ کنٹرول پانا، اپنے جو خیالات ہے اس پہ کنٹرول پانا، پازیٹیو خیالات کو بڑھانا، نیگیٹیو خیالات کو کنٹرول کرنا، کم کرنا، اس کا مطلب یہی میڈیٹیشن کا مطلب یہی ہے۔ جی یہی ہے۔ تو میڈیٹیشن کا ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے یاد ہے آپ نے بتایا تھا کہ جو نماز ہے، اگر ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی ایک بہترین میڈیٹیشن ہے۔ جی بالکل، اب دیکھیں توجہ جس طرح کے ہمارے توجہ ہیں، اب لیکن میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بھی جب آتے ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو جو 2 سال پہلے بات کوئی ہو چکی ہوگی یا 3 سال پہلے ہو چکی ہوگی وہ نماز میں آپ کو یاد، ویسے یاد نہیں آئے گی، نماز میں جب کھڑے ہوں گے تو یاد آئے گی۔ صحیح۔ تو مراقبے سے ہماری توجہ اتنی جو ہے وہ کنسنٹریشن پاور اتنی امپروو ہو چکی ہوتی ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری پوری توجہ جو ہوتی ہے وہ نماز پہ ہی ہوتی ہے، ادھر ادھر ہماری توجہ نہیں جاتی ہے، اور ہم بہت پرسکون ہو کے، بہت ریلیکس ہو کے نماز کو ادا کرتے ہیں۔ بالکل خالدہ، بات یہاں پر ایک بڑا خوبصورت سا جگہ تھا، جب ہم گئے تھے ایک جگہ پہ، وہاں پر ہم نے چشمہ تھا، وہ چشمے کے پانی سے ہم نے وضو کی، اور وضو کے بعد ہم نماز پہ کھڑے ہو کے، تو ایک شخص دور سے، ہم نماز پہ کھڑے تھے، آوازیں دے رہے تھے اپنی گاڑی کو یہاں سے ہٹا دو، اپنی گاڑی کو راستے سے ہٹا دو، یہاں سے وہ آ رہے ہیں ہمارے کچھ، وہ کوتا ریڑے تھا، پتہ نہیں وہ کیا آ رہا تھا، وہاں سے وہ بتا رہے تھے یہاں ہٹا دو ہٹا دو، تو وہ ہماری سب کی توجہ گڑمڑ ہو گیا تھا نا،
تو نماز تو ہم نے پڑھ دے، پھر گاڑی کو سائڈ پہ کر دے. میں نے کہا یار آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کا واقعی توجہ تھا نماز پہ کہ نہیں تھا؟ وہ توجہ ساری اس کی آواز پہ. میں نے انہیں کہا میں تو دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں. کتنی زبردست پلیس ہے، نیچرل، دوبارہ مجھے تھوڑا سا پڑھنا ہے. تو وہ سب بتا رہے تھے کہ سب دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. میں نے کہا گاڑی سائڈ پہ کی یا وہیں پہ رہنے دی؟ نہیں، گاڑی تو سائڈ پہ لیا ہے، ورنہ وہ تو کہاں چھوڑتا ادھر سے. وہ ایسے آوازیں دے رہے تھے وہ کہ ہمارے یہاں سے نکلتے ہوئے ادھر بہت نماز کی کیفیت میں. تو دوبارہ جب ہم وہاں کھڑے یا جو مراقبے کے لیے ہم بیٹھے، جو عبادات کرتے ہیں، وہ جو توجہ، وہ جو کبھی بھولنے والا نہیں ہے، وہ جو ایک کیفیت تھا، ایک روحانی سے، ایک خوبصورت سا، ایک سکون کا، ایک بھروسے کا، ایک توجہ کا. بالکل اسی طرح سے ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے سمدہ کے لیول کیے لیکن کچھ وقفے کے بعد کیے. وہ تھوڑے بیزی تھے تو انہوں نے صرف لیول 1 کے، تب ایک دن میں 2 لیول کی ٹیونمنٹ نہیں ہوتی تھی، ایک کی ہوتی تھی. تو انہوں نے لیول 1 کیا. وہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑا بیزی ہوں، اس کلاس میں نہیں آ سکوں گا، نیکسٹ کلاس میں آؤں گا. ہم نے کہا ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ ویسے بھی رمضان سٹارٹ ہونے والا تھا تو انہوں نے لیول 1 جو سمدہ کا کیا. وہ کہتے ہیں کہ ان کی تقریباً 70+ ایج تھی، ریٹائرڈ ہو چکے تھے، بینکر تھے، ریٹائرڈ ہو چکے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں آج تک میں نے اتنی مزے کی عبادت نہیں کی ہے جتنی میں نے اس رمضان میں کی ہے. کیونکہ انہوں نے جب سمدہ ہیلنگ انرجی کی ٹیونمنٹ لی تو اس سے ان کی جو کنسنٹریشن پاور تھی وہ امپروو ہوئی. حالانکہ میڈیٹیشن جو ہے وہ لیول 6 میں ہے، لیکن لیول جو 1، 2 اور 3، 4 ہے، یہ بھی آپ کی کنسنٹریشن پاور کو اتنا امپروو کرتا ہے. بہت سی تجربات اسٹوڈنٹ بتاتے ہیں کہ بالکل جنہوں نے فرسٹ 4 کیے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے تھرو میڈیٹیشن کرتے ہیں اور ان کے بھی اسی طرح سے بہت زبردست رزلٹ ہوتے ہیں. بالکل صحیح. خالدہ، اس کے جو بینیفٹس ہے یہ ہر کسی نے ہمارے بہت سارے، کچھ تو ہم نے بتا دیے جو بتا سکتے تھے. اس کے اتنے بینیفٹس ہیں جو ہمیں خود کو پتہ نہیں ہوتے ہیں لیکن ہمارے مسائل حل ہو رہے ہوتے ہیں. صحیح. جو ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ واقعی جب وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو بعد میں ہمیں یاد آتا ہے کہ اچھا یہ بھی ہمارے ساتھ مسئلہ تھا جو کہ اس کے تھرو حل ہو گیا. ہاں، یہ یعنی ہمارے جو سب سے جو ضروری ہے، سب سے جو اہم ترین جو بات ہے خالدہ اس میں، وہ اہم ترین کیا ہے کہ توجہ کو یہ مرکوز کرتے ہیں، آپ کے ہر کام میں ہیلپ کرتے ہیں. ناظرین یاد رکھیں، یہ نہ تنہا کہ ہم آپ کو یہ سمجھے کہ ہم یہ کیا ہوتا ہے، اسی کیا ہوتا ہے، اسی کیا ہوتا ہے، ایک ایسے. پھر اگر آپ اس طرح کہتے ہیں تو پھر تو بالکل وہ تو بنعوذ باللہ انسان ایک عجیب غریب اس میں چلے جاتا ہے. میڈیٹیشن مراقبہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، آپ کے ماحول کے لیے، آپ کے اپنوں کے لیے، آپ کے ارد گرد کے لیے یہ ضروری ہے. دوسروں کو بھی تجویز کرو تاکہ ہمارے ہاں بڑی بے سکونی ہے خالدہ، اور بہت مسائل ہیں یہاں پر جو لوگوں کو درپیش ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم مراقبہ کریں، میڈیٹیشن کریں. اور میرے ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل کے کتاب ضرور لے لیں، دوسرے کتابوں میں بھی لکھے، اور ڈپریشن کے جدید طریقہ علاج میں اس میں بھی ہے. میڈیٹیشن کرنے سے پھر آپ میں برداشت بھی آ جاتی ہے. تو جو ہمارے ملک کے حالات چلتے رہتے ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن چلتا رہتا ہے، تو اس میں آپ کو وہ سارے جو حالات ہوتے ہیں ان میں برداشت کرنے کا آپ کے اندر حوصلہ آ جاتا ہے. آپ بہت کنسنٹریشن پاور سے آپ فیصلہ لے سکتے ہو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اگر کوئی پریشانی ہے تو آپ بہت ویسے پریشانی کے عالم میں انسان کی سوچ کام نہیں کر رہی ہوتی کہ کیا کرنا چاہیے یا کیا نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب سمدہ آپ نے کیا ہوتا تو آپ کو ساری چیزیں بالکل کلیئر ہوتی ہیں. انسان اپنے آپ پہ کنٹرول پاتے ہیں. کسی بھی ایسے سچویشن جو بہت ہی برا سچویشن ہے، بہت سی کیفیت ہے، بہت برا حالات ہے، اس میں انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور ذہنی طور پہ وہ بیمار نہیں ہو جاتے ہیں یا جسمانی طور پہ بہت زیادہ اثر نہیں کرتے ہیں اس میں. بالکل. اسی طرح اگر دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اور بھی بہت سی بینیفٹس ہے جو کہ یعنی مائنڈ پہ صرف کنٹرول کرنا، یہ مائنڈ کو کنٹرول کرنا، یہ انسان کی جتنی بڑی چاہت ہے، انسان کے اتنے بڑے اچیومنٹ ہے. اگر آپ کنٹرول پہ اپنے خیالات پہ، اپنے
اس چیزوں کو کنٹرول کرو. اور جو طریقہ ابھی میں نے بتایا, جو خالدہ کو کروایا پریکٹیکلی, یہ آپ کی توجہ کو, آپ کے خیالات کو کنٹرول کرتا ہے, آپ کی سوچ کو کنٹرول کرتا ہے, اس لیے یہ کرنا پڑتا ہے. ورنہ انسان کسی بھی چیز پہ کنٹرول نہیں پاتا ہے, اس کا جو چیز چاہا وہ کریں گے, جو چیز چاہا وہ بولیں گے, اور جب بھی کام چھوڑ دیے, جب کام کو کوئی نیگیٹو کام کو لے لیے, پازیٹیو کام کو چھوڑ دیے, اپنے پازیٹیو صلاحیتوں کو ڈاؤن کر دیے, اپنے نیگیٹو صلاحیتوں کو ہائی کر دیے, ماحول میں گھٹن سا محسوس ہوتا ہے, انسان کو پریشانی محسوس ہوتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے, انتہائی اہم ترین ہے کہ آپ جو ہے مراقبہ کریں. اور مراقبہ ایک بہترین دنیا ہے جس میں آپ جا کے اپنے آپ کو پہچاننے میں آپ کو ہیلپ ملتے ہیں, اپنے صلاحیتوں کو جاننے میں آپ کو ہیلپ ملتے ہیں, اپنے دنیا کو ڈسکور کرنے میں آپ کو ہیلپ ملتے ہیں. اور جب انسان اپنے دنیا کو ڈسکور کرتے ہیں, وہ پھر کائنات کو ڈسکور کر سکتے ہیں, وہ اپنے آپ کو ڈسکور کر سکتا ہے. اس لیے ناظرین, چونکہ پروگرام کا وقت نہیں ہے, یہ بات اس لیے میں نے کہ آپ ہر ضرور یہ کتابوں کو لیں اور ہمارے سیمینارز کو اور سمدہ کو اپنے ضرور اٹینڈ کریں, اور سمدہ ہیلنگ انرجی کو سیکھیں. اور ایک ایسی جو کہ آپ کے ہاتھ میں شفا ہو, آپ کی گفتگو میں شفا ہو, آپ کی وائس میں شفا ہو, آپ کے سانس میں شفا ہو, آپ کے دیکھنے میں شفا ہو, ایسے بن کے انشاءاللہ ہم دکھائیں گے. اور سمدہ ہیلنگ انرجی ایک بہترین راستہ ہے. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت ہے, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں کسی اسی اچھا رہ گئے تھے خالدہ آپ کے جو ڈاکٹر صاحب میں اس میں ایک پوائنٹ جو ہم میڈیٹیشن اگر کرتے ہیں وہ رہ گئے ہیں خالدہ, آپ کے جو آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس ہے, HSP ہے, فاسٹر ڈسٹینس ہیلنگ, یہ بتائیں گے. وہ بالکل حیران کن ہے, وہ بہت حیران کن چیز ہے. جی خالدہ آپ ڈاکٹر صاحب, اس میں ہم جب میڈیٹیشن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اگلے بندے کو کیسے پہچانیں کہ وہ پازیٹیو ہے اور نیگیٹیو ہے. ہم اس کے جب روحانی پاورز ہماری ایکٹیویٹ ہوتی ہیں تو ہم اگلے بندے کی باڈی سے جو روشنی نکلتی ہے اس کو دیکھ کے ہم پہچان لیتے ہیں کہ وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے. بالکل. ٹائم نہیں ہے خالدہ, اس پہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں بات کریں گے. نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے اس پہ بھی بات کریں گے کہ کیسے انسان جان سکتا ہے انسان کو, اور انسان کا تو چاہتا ہی یہی ہے کہ دوسروں کو جاننے کی کوشش کریں. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت ہے, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.